Mr. Thomas Silar, Head of the Delegation of European Union, Honorable Senator Sitara Ayaz Sahiba, Secretary of the IPC, parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome all of you who have come from outside Pakistan to this conference. It is very important. The topic picked up by my friend, Chairman Senate, who I must say has a lot of ideas. He was just now telling me about Parli Talk, something new which they want to start. I've been working with him in digitization of the parliament. So thank you, Chairman Senate Sahab. And I welcome all the delegates to the conference. It is very difficult to organize conferences these days, physical conferences. But first, I must condole the deaths in Turkey and Sham, which is Syria. Pakistan condoles with them. At the same time, Pakistan is ready and is trying to provide all help which is possible. The international community is looking at so many issues after COVID, global warming, etc., that humanity is getting more and more conscious about their footprint on the earth. After having said this, you will be deliberating for the next 2 days, and you will come up with a lot of ideas, plus the fact that a lot of ideas may not need to be rethought or inventing the wheel all over again. There's a lot Pakistan can learn from whatever is happening throughout the world, and we should be picking up our own priorities to be able to implement them. With apologies to you, I will speak in Urdu because this is something I need to communicate with the people of Pakistan. Actually, they are the consumers of this idea of road safety. You are the legislators. I can't add to your knowledge. In fact, I can gain knowledge from you. But the people who need to consume road safety principles in their lives is something which I need to express myself in Urdu for them. मैं समझता हूँ कि जब मैं खुद सोचता हूँ इस बारे में कि रोड सेफ्टी को किस अंदाज से देखा जाए और समझा जाए, तो मैं अपना तसव्वुर करता हूँ कि मैंने रोड सेफ्टी के लिए मेरे बदन के अंदर क्या होता है। तो एक तो मैंने एक स्किल अख्तियार सीखी कि गाड़ी चलाना सीखा. दैट्स द प्राइमरी थिंग. लिहाजा आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी करते हैं और बहुत कुछ उसके साथ साथ करते हैं. दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि जब मैंने लाइसेंस लिया, उसके साथ साथ या उसके अलावा मैंने एक इम्तिहान भी दिया कि मुझे ट्रैफिक साइंस पहचान सकता हूँ, कानून ट्रैफिक के रूल्स को पहचान सकता हूँ, किस तरफ किसको रास्ता दिया जाए वो पहचान सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए वो पहचान सकता हूँ. तो दूसरी चीज़ वो इल्म है जो मैंने सीखा. तीसरी चीज़, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं देखता हूँ और सुनता हूँ. किसी का हॉर्न बज जाए, कोई अलार्म बज जाए, सुनता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, महसूस करता हूँ. इनफैक्ट मेरी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी बड़ी अहमियत रखती है. मेरी गाड़ियों के अंदर कभी कभी बदबू आई, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई चीज़ जल रही है. तो अपनी सारी फैकल्टीज़ को मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये है सेंसर्स जो मेरे बदन के अंदर बिल्ट इन है. अब गाड़ियों के अंदर ये बहुत सारे सेंसर्स अब और मज़ीद आ गए. मिसाल के तौर पर जो मेरा इल्म याद के एतबार से था कि ये सड़क फ़लानी जगह जाती है, तो अब जीपीएस उसके अंदर ऐड कर देता है बहुत सारी चीज़ें. जीपीएस ये भी उसमें शामिल कर देता है कि कहाँ ट्रैफिक है, किस जगह को मैं अवॉइड करूँ, कहाँ सड़क ख़राब है. वो मेरी सेंसेस के अंदर इजाफ़ा हुआ. मगर जिस चीज़ की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ, इस सेंसेस को एनालाइज करने वाला एक कंप्यूटर है मेरे दिमाग के अंदर. मेरी सेंसेस को अगर विंडशील्ड के ऊपर फॉग हो या बारिश हो और मैं उसको साफ़ नहीं कर सकूं, तो नतीजा ये होगा कि मुझे सड़क नज़र नहीं आएगी और मैं एक्सीडेंट में जाऊंगा. अंधेरा हो, फॉग हो, तो गाड़ियाँ रुकवा दी जाती हैं. मगर एक बड़ी चीज़ की तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूँ कि अगर मेरे दिमाग में फॉग हो तो उससे भी बड़े ख़तरात हैं. लिहाजा दुनिया के फिगर्स जब आप देखेंगे तो ड्रंक ड्राइविंग के एतबार से दिस इज़ अ फॉगी सिचुएशन इन द माइंड. द फॉगी सिचुएशन जो दिमाग की अपनी एनालिटिक्स के अंदर प्रॉब्लम है,
اس کو روکا جائے, سمجھا جائے. لہٰذا دوست احباب اس میں مدد کرتے ہیں کہ تم نشے میں ہو گاڑی مت چلاؤ. دوست احباب یہی مدد کر سکتے ہیں. گاڑی کے اندر سینسرز یا پولیس والے بریتھ انالیسس کر سکتے ہیں, مگر بہت ساری ڈرگز ایسی ہیں جس کو بریتھ انالیسس کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا. اس کے اندر معاشرہ ہی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ گاڑی ہے, وہ سڑک پر جب مرضی آئے لے آئے. آپ ہر جگہ کوئی پولیس والا تھوڑی کھڑا کریں گے اس کے گھر کے باہر کہ دیکھو بھائی کہیں یہ نشہ تو نہیں کیا, اس نے کوئی ڈرگ تو نہیں استعمال کی. تو لہٰذا سوسائٹی کے اندر یہ ریزسٹنس بھی بے انتہا ضروری ہے کہ کس طرح سے معاملات کو روکا جائے. میں یہ جانتا ہوں کہ ایکسیڈنٹس کی بنیاد پر تقدیریں بدل جاتی ہیں, ملکوں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں, ہر ایک وٹنس ہوگا اپنے گھروں کے اندر, آپ واقف ہوں گے کتنا ٹرامیٹک گھر کے لیے اور فیملی کے لیے ہوتا ہے. خاندان تباہ ہو جاتے ہیں ان ایکسیڈنٹل ڈیتھس کے ساتھ. اب اس کو حل کرنے کے اعتبار سے دنیا مختلف ڈائریکشنز لے رہی. دیکھیے, ایک تو میں نے آپ کا تجزیہ کیا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے لیے سیفٹی سمجھنا کیا ضروری ہے. دوسرے, پھر جس سڑک پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس کے اپنے سیفٹی میجرز کیا ہوں گے. گڑھے, اچانک چیزوں کا آ جانا, ٹریفک سائنس کو سمجھنا, زیادہ السٹریٹو ہونا, عام آدمی کی سمجھ میں آنا اور اس سے وہ سمجھ بھی لے, کیونکہ یہ ایک کیفیت انسان کے اندر موجود ہے کہ لکھا ہوا ہے 30 مائلز پر آور اور 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے. یہ کہاں سے ڈسپلن آئے گا؟ یہ تو اندر سے آئے گا. اچھا, صرف اندر سے نہیں آئے گا, یہ آئے گا وہ قانون. ماشاءاللہ لیجسلیٹرز بیٹھے ہیں یہاں پر اور بڑی اس پر بحث ہوگی کہ کیا قانون پاس کریں. مگر قانون وہ کاغذ ہے جو بھاری بھی ہو سکتا ہے, جس کے جو سونے کے وزن کا بھی ہو سکتا ہے اور جو چیتھڑا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو فالو نہ کیا جائے. تو لہٰذا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, مختلف شہروں کا کلچر آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں قانون فالو ہو رہا ہے, کہاں نہیں ہو رہا, اور جہاں نہیں ہو رہا, جہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, لوگ اس اعتبار سے گاڑی چلاتے ہیں. یعنی جب بہت ہی محتاط ڈرائیور کسی ایسے ملک سے پاکستان واپس آیا ہوتا ہے تو وہ برا بھلا ہی کہتا رہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ٹرک کیسے نکل گیا, یہ کیسے نکل گیا, مگر 4-5 دن میں وہ ویسے ہی گاڑی چلاتا ہے کیونکہ ادروائز وہ چل نہیں سکتا ہے نا. تو ایک آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ شاید اسلام آباد کا یہ کہا کہ خبر تھی کہ جو کوٹا ہے چالان کرنے کا وہ اب کم کر دیا گیا ہے. یعنی یہ بھی مجبوری امپلیمنٹ کی گئی کہ بھائی اتنی ٹریفک کو سڑکوں پر فالو نہیں ہو رہا تو 4 چالان آئے ہیں سارے شہر سے آج مثال کے طور پر. تو امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کیا گیا کہ کوٹا دیا گیا کہ بھائی اسلام آباد شہر میں 500 یا 1000 چالان تو آئے تو پتہ تو چلے کہ تم کچھ کر رہے ہو. تو لہٰذا امپلیمنٹنگ اتھارٹی جو ہے قانون کی وہ بھی بے انتہا ضروری ہے. یہ CCTV کیمراز نے بہت ساری چیزیں دیکھ لیں, پکڑ لیں, اور کیمراز جو آپ کو ٹریفک وائلیشن آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. مگر یہ جستجو ہماری پھر بھی چل رہی ہے کہ ٹریفک ڈیتھس ہمارے ہاں زیادہ ہیں. اس کو قابو کرنے کے اعتبار سے کہاں کہاں, میں ان ساری چیزوں کو چھونا چاہتا ہوں اپنے دماغ میں, اور لہٰذا آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو کہاں کہاں اس معاملے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. گاڑی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر ریئر ویو مرر ہے, مثال کے طور پر گاڑی کے اپنے سینسرز ہیں آج کل کہ کسی چیز کے قریب پہنچ جائیں تو آواز آنے لگتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. پیچھے کے کیمراز ہیں, یہ سب چیزیں روڈ سیفٹی کی طرف جا رہی ہیں. مگر آپ کی سپیڈ تو ہے, جس کی سپیڈ ہی تو ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. اور میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب آبادی بڑھے گی, سڑکوں کی زیادہ ضرورت ہوگی, گاڑیاں زیادہ زمین پر آئیں گی, اور پاکستان اس دن کے حوالے سے پلان کرے جب انشاءاللہ اس کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی اور ہر شخص پہلے سائیکل سے موٹر سائیکل پر آئے گا, موٹر سائیکل سے گاڑی پر آئے گا, ہر شخص. تو لہٰذا اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سوچ بچار زیادہ ضروری ہے تاکہ گاڑیاں کم ہوں اور ہر شخص کے ساتھ ایک گاڑی ہے جو چل رہی ہو. اس کے مقابلے میں اربن ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہروں کے حوالے سے وہ آسانیاں پیدا کرے. دا نمبر آف کارز اینڈ وہیکلز آن دا روڈ شوڈ گیٹ لیس. اس کے ساتھ ساتھ
اربن پلاننگ کا بھی تو کوئی حصہ ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ شہری آبادی، رہائشی آبادی بزنس آبادی سے، کام کی جگہ سے دور ہو. تو نتیجہ یہ ہے کہ ٹریفک گاڑیوں میں لوگ بیٹھ کر آئیں گے. تو اس وقت دنیا کے اندر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اربنائزیشن از کمپریہنسو سوسائٹی بیس انکلوسیو اربنائزیشن ہو، جس کے اندر لوگ پیدل چل کر یا سائیکل از اے گڈ آپشن، سائیکل پہ چل سکیں. جو گلوبل وارمنگ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اسلام آباد کے باسی جو یہاں بیٹھے ہیں، کہ جس زمانے میں کووڈ تھا، کوئی صبح اٹھے دوپہر کو دیکھے کوئی دھواں، کوئی کلاؤڈ، کوئی اسموگ اسلام آباد میں نہیں تھا. انسان نے اتنا انکروچ کیا ہے ماحولیات کے اوپر کہ جو مرگلا ہلز کے جانور تھے وہ سڑکوں پر آ گئے، اور ان کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا سڑکوں پر گھوم پھر کر. مگر انسان کے اپنا فٹ پرنٹ جو ہے نا، وہ نیچر کے اوپر بھی بہت سٹرونگ ہے. تو یہ وقت ہے دنیا کے اندر اربن پلاننگ کے اندر کہ موبلٹی کو فیکٹرائز کم کریں. یعنی فیکٹرائز کریں، مگر یہ کریں کہ انسان کو اتنا دور جانے کی ضرورت نہ پڑے صرف اپنے کام کرنے کے لیے. لہٰذا ٹیکنالوجی نے زوم کے اعتبار سے، آفیشیل کام کے اعتبار سے وہ بھی شروع کیا، جس سے گھر بیٹھ کر بھی کام کرنے کا امکان بڑھ گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو گاڑیوں کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی زیادہ ہر قانون کے اندر، ہر ملک کے اندر ان کو بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے خود پاکستان میں کیا، دھوئیں والی گاڑیوں کو کنٹرول کر لیا، گاڑیوں کی کنڈیشنز کو مینیج کیا. پھر آپ نے یہ بھی کیا، اور ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ کسی شہر کے اندر ٹائمنگ، بسز کی ٹائمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس شروع سے لے کر آخر تک تم اس سے اگر آدھے گھنٹے کا راستہ ہے تو تم 25 منٹ میں اگر کرو گے تو تمہیں جرمانہ ہوگا. یہ بھی طریقے ہیں. تو طریقے بہت سارے ہیں. اچھا، مگر پھر ساتھ ساتھ سیلف ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. سیٹ بیلٹ لگانا میرے لیے پاکستان کے اندر لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے جس کے کریش کے اندر انتقال ہوا. کتنا ہم نے اس کو کمپلسری کریں، امپلیمنٹ کریں. دیکھیں، یہاں کے قوانین آپ بنائیں، مگر جب آپ اس کو کمیونٹی کے ساتھ اور پاپولیشن کے ساتھ آپ اس کا لنک نہیں پیدا کریں گے، پاپولیشن میں خود احساس نہیں ہو کہ کتنا ضروری ہے کیا کرنا، تو قانون مدد کرتا ہے. تو ایک تو اندر سے انفارمیشن آپ پہنچائے تو صحیح، اس کو بتائیں تو صحیح، اس کو پتہ تو چلے کہ کتنا پروپورشن. کیونکہ ایکسیڈنٹس کے اندر ہڈی کا ٹوٹنا، ویسے زخمی ہونا، یہ سب چیزیں کسی حد تک مینیجبل ہو جاتی ہیں. کرینیل انجری، دماغ کی انجری جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کم سروائیول کی پاسبلٹی ادھر ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے نا. ایز فار ایز دا کنٹری از کنسرنڈ، یو ڈونٹ نیڈ انٹرنیشنل ہیلپ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ دس فینامینن اینڈ فار دا گورنمنٹس ٹو بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دس، کہ اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے. لوگوں کے اندر موٹیویشن، انسینٹیوز دیے جائیں. یہ اربوں ایکسپورٹرز کو اور سب کو انسینٹیو دیا جاتا ہے معیشت کے اندر. بیچارے ایک عام آدمی کو بھی تو انسینٹیو دے دو کہ وہ ہیلمٹ پہن لیا کرے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا پروپورشن آف ڈیتھس ریلیٹڈ ٹو ناٹ ہیلمٹ ویئرنگ ان پاکستان، بٹ دے مسٹ بی ڈیفینیٹلی ہائی. تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب آپ پلاننگ کریں تو پاکستان کو آپ کے علم کا، جو لوگ باہر سے آئے، دوز ہو ہیو کم فرام ابراڈ، the knowledge they have brought and the things which they have implemented in their countries, there is a lot of innovation which has happened, and Pakistan does not have to reinvent the wheel. We need to implement what has been learned in communal living throughout the world, to be implement it in our society, to prevent, as it was mentioned here, that prevention is far better than the ability to treat what happens after the accidents. The ability to handle that is much more dangerous thing. So in the end, ladies and gentlemen, I thank you for coming to Pakistan. I thank the Chairman Senate for organizing an important conference compared to other international issues of war, etc., etc. This
may not seem a very big issue, but to me, it is one of the biggest issues of our personal lives. I have slept while I have driven my car, and that's a very dangerous thing. I have been in accidents. I have been in an accident, my Jeep tumbled down, not mine, I had rented a Jeep, it tumbled down, went down a valley but got stopped by a tree only because the tree was there, so I'm here to talk to you, otherwise I may have been a news item about 20 years ago. Huh? And what happened was that the car itself, the Jeep which I had rented, its brakes failed. And we didn't realize until it started moving back. So, ladies and gentlemen, all of you may have been in some accidents, all of you may have survived. Please carry that information to the next generation and inculcate it in their minds, because they are a treasure to us. Our children, our relatives, our friends, all are a treasure to us. And accidental death is really something which is preventable, is a waste of life which is very important. So thank you, ladies and gentlemen. It is a pleasure being here.